Assalamu alaikum. This is Shiraz Bhutto. Dear viewers, in today's interview, we are with a very special guest. People call him as a mentor of a number of mentors, a great teacher of a number of teachers. He is known across the country for his exceptional services in education generally and in English particularly. A number of successful bureaucrats, lawyers, teachers, doctors, engineers, and business persons are his students. Even today, he is a very novel source of inspiration and motivation for hundreds of thousands of students. Currently, he is serving as the most senior and elderly English professor at Sakkar IBA University. An interesting, although very inspirational aspect of his personality comes from the fact that people of his age mostly get retired because they become tired. But his thought-provoking slogan has always been that I am retired but not tired. Almost every single person at Sakkar IBA University witnesses this fact that he takes continuous classes of around 2 to 3 hours, perhaps having no break in between. There's no doubt that this personality can be none but the one and only Sir Ghulam Hussain Mangadhar. So let's go and ask him some questions regarding his personal and professional life. How are you, sir? Alhamdulillah, by grace of Almighty Allah, I'm fine. And how are you? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. So my very first question to you would be about to share your whole journey of your life, starting from your school days until these days. I belong to a very humble family, means humble origin. My father was a school peon. So he lived a very poor life with a limited income. We had a large family and lived together in a small quarter of railway near Ayubgarh, Sakkar. So I worked very hard right from the beginning for my survival. I used to run a small shop and also some newspaper stall and worked very hard. And that hard work gave me a great impetus in life, that life is a struggle. And if one wants to survive honorably, he or she has to work very hard. So with this idea, following my father's hard work and limited means, I thought that life is very great, long, and world is very large. So I should work very hard to keep up with the circumstances. I have 4 brothers and I married early in life. My first wife died in childbed. Then I married again. From her I have 6 children. 3 of them are daughters, 3 sons. They are living very happy life. My elder son is 50. He is enjoying his life very much and living a very peaceful life at Islamabad. He is a CS officer. My other son is also a CS officer, but he couldn't be inducted. So he did PCS and got selected. Now he's Deputy Secretary in Finance Department, Karachi. My wife is very devoted to me, not only by lip service, really practically she is really very much devoted to me. She served me very well. I believe that it's a real partner of life. Wife who serves husband committedly and devotedly and lovingly, she really deserves the title of a great wife. She really is a great, and I enjoy his company very much, right from beginning. I am lucky to have such a good wife. Sir, in particular, if I ask you, you mentioned about your family's contribution, but if in a detail, if I ask you that, what is the specific contribution of your wife in your journey and in your success? Beginning with parents, who are the fountainhead, or in a sense, they gave us birth. They really deserve every appreciation and every tribute. Allah says in the Quran, وَبِلْ وَالِدَيْنَ إِحْسَانًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. They really did a lot for us. And they gave us impetus that life is meant for really something great. And something great is living for family, living for other people, living for small children, loving them and working as much as they can. After that, when you go into family life, as I am talking about myself, I really had a very good time with my family. And they contributed a lot towards my academic, personal, and this development where I am now. It is because of my family, my sons, my daughters, my wife, that I am living a very happy, very content life. अच्छा सर, आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी शुरू से लेकर अब तक आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या रहा है? शुरू में तो आदमी को पता नहीं चलता ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजर रही है, लेकिन जो मेहनत करता आगे चलता है, ज़िंदगी को खुली आंखों से देखता है, हक़ाइक़ सामने आते हैं, कुछ कड़वी हकीकतें सामने आती हैं, कुछ अप्स डाउन्स आते हैं, फिर महसूस करता है ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। मैंने महसूस किया है कि इज़्ज़त और शराफत और सादी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है।
بالخصوص جیے اپنے لیے بھی، کسی اور کے لیے بھی کچھ کریں. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام ہے وقت پہ انسان کے انسان. ہم نے یہی کوشش کی جو کچھ ہے بانٹ کے کھاؤ، خود بھی سکھی رہو، دوسرے کو بھی سکھی کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. بالخصوص یہ نوجوان طبقہ جو ہے جس کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ کیا جائے. تو آئی لیو فار ادرس اسپیشلی فرام اکیڈیمک اینڈ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو. کوشش یہی ہوتی ہے نوجوان بچہ جو رل رہا ہے، بیکار ٹائم گنوا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا فیس ہے بھی نہیں ہے، زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کی کچھ مدد کی جائے، اس کو کچھ حوصلہ دیا. اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی ہم اتنی مدد کریں کہ اس کا حوصلہ بڑھائیں اور محنت کریں. اس کو یہ احساس دلائیں کہ زندگی قیمتی ہے، وقت قیمتی ہے، عزت قیمتی ہے. اس کا خیال کریں تو ہر چیز آپ کے کام آئے گی. بیکاز ٹائم ونس سیوڈ از اے پارٹ آف لائف سیوڈ. ٹائم ونس ویسٹیڈ از اے پارٹ آف لائف ویسٹیڈ. یہ ان کو ہم کوشش کر کے دلاتے ہیں، اور جہاں بھی ملتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی کچھ کریں اپنے لیے، اپنے لیے کچھ کریں. زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی. 4-5 سال شروع والے بالکل 17 سے لے کے 22 سال کی عمر یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اس کو سنبھال کے رکھے، ساری عمر آگے بڑا سکھی رہتا ہے اور وہ ایک قسم کا اسٹیبل ہو جاتا ہے. اس میں اگر وہ ڈاواں ڈول ہو گیا پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. اور آج کل نوجوان کو یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کن کن ایکٹیویٹیز میں ٹائم گنوا رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا کسک ہے، درد ہے کہ یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں. ان کو ادھر نہیں بلکہ راست پہ آنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے. اچھا سر، کمنگ ٹو another aspect of your life, that how did you meet with the founder of Sakhar IBA University, a visionary leader, a great leader, late Professor نثار احمد صدیقی صاحب. اگر میں یوں پوچھوں تو آپ کے پرسنل جو ریلیشنز تھے، جو ذاتی تعلقات تھے، ان کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے؟ نثار صدیقی was a great person. I met him when he was Commissioner of Sakhar Division. He was a man of word, very committed, had a short memory. Once he called me to teach his children at his bungalow, Commissioner House. I used to go there for quite a few months. So I taught them 3 of his children, 2 daughters, 1 son, who is Javed, now engineer in Wabda. I always found him a very good person, very considerate. He respected teachers from the core of his heart. So he had not only short memory, but he was well-traveled person. He traveled across the world. He brought idea of good education from USA. He brought idea of community colleges from USA, and he incorporated here. That's why we have 4 community colleges and 3 public schools. This idea has worked very well towards community service. He was of the opinion that we are born not only for ourselves, for other people, especially the poor, the needy. And he always said that there are 2 kinds of poverties. One poverty is the poverty of education, other is the poverty of pocket. So from both ways he helped the poor outrightly, out and out. He gave scholarship, stipend, free lodging and boarding. Even sometimes he paid from his own pocket by check, go and deposit and get education. I remember once his son of his sister came and requested him to give him some help because he wanted to get education in Sakhar IBA. He didn't have fee. He gave him check from his account. Instead of giving him free ship, he gave him check, so that to set example that VC can give cash from his own pocket, why other teachers not help the other students? So in this way he helped poor people very much. And sometimes when he was busy, I saw him working with common people. For example, during the exam of JST, PST, HST, he used to put answer books and question papers in envelopes by himself. In this way, he set a very good example that I am as good as you are and you are as good as I am. So انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ کام کیا. ایک دن مجھے کہا کہ اب لاڑکانہ یہ پیپر لے جائیں اور وہاں کیپٹن یوسف صاحب ہیں ان کو دکھائیں، وہ بھی ہماری ٹیم میں شامل تھے. تو میں نے بائی دا وے کہہ دیا سر یہ میرے ساتھ کوئی آدمی دے دیں. تو بولا آپ کے ساتھ آدمی دو تو پھر باقی کیا رہ گیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ آئی ریلائی آن یو ٹو گو اینڈ ڈو یور ورک. تو وہ اعتبار کرتے تھے اور اس قسم کا ماحول کریٹ کیا تھا کہ ہر آدمی آئی بی اے کے لیے کام کر رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جب سب آدمی کمیٹیڈ ہیں. وہی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. دادو امتحان ہے، لاڑکانی ہے، حیدرآباد ہے، آج سکھر آئی بی میں تھا، پبلک اسکول میں، سب کے ساتھ ہم تن ہو کے کام کر رہے تھے. لگ رہا تھا ہمارا اپنا کام ہے.
گرمی ہے، سردی ہے، سفر ہے، کام ہو رہا ہے. وہ بہت اچھی مثال چھوڑ گئے محنت کی، کمٹمنٹ کی اور آنیسٹی کی. آنیسٹی کی تو ان کی حد تھی، بس ان کا کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ خداوندہ کریم ان کی مغفرت کرے گا. یہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ IBA قائم ہے، بڑی شاندار جگہ ہے. ایسا لگتا ہے اب یورپ یا UK کسی یونیورسٹی کے اندر ہے یا USA میں. یہاں پورے سکھر کا کوڑا کرکٹ پڑا رہتا تھا، ڈھیروں کے ڈھیر. کوئی یہاں پلاٹ لینے کو تیار نہیں تھا. اس شخص نے یہاں گلے گلزار کر دیا، ایسی شاندار یونیورسٹی قائم کر دی. یہ ان کے مرہون منت ہے. اس نے اس کمٹمنٹ سے کام کیا کہ یہاں ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے کام کرے. وہ کام کر رہا ہے الحمدللہ. پورے پاکستان میں ہمارے طالب علم ہیں جن کا تعلق IBA سے ہے. یہ جو اساتذہ کافی یہاں کام کر رہے ہیں، یہ بھی یہاں سے کافی ڈگری یافتہ ہیں. 70 سے زیادہ ہمارے اساتذہ PhD کر رہے ہیں. کئی یہاں موجود ہیں جو تقریباً 80 ہیں. یہ سارا صدیقی صاحب کے مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے وہ بہت بڑا کام کر گئے، بہت بڑا. ہم اس کو ہرکولن ٹاسک کہہ سکتے ہیں، جو ہر آبادی کے بس کی بات نہیں ہوتی. بالکل سر، یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ جو سکھر IBA یونیورسٹی کا ادارہ ہے، پبلک اسکول کے 2 کلاسز سے شروعات ہوئی اس کی، اور آج یہ اتنا بڑا شاندار ادارہ کہ پورا ملک اس کو ایک انپریسیڈنٹڈ ماڈل آف سکسیس مانتا ہے. تو اس کی شروعات کیسے ہوئی اور یہاں تک یہ پہنچا کیسے؟ اس جرنی کے بارے میں تھوڑا پورا بتائیں، اس ادارے کی جرنی. اس جرنی کا اوریجنیٹر جو ہے وہ پھر یہ کہوں گا صدیقی صاحب ہے. یہاں ایک پرنسپل ہوا کرتے پبلک اسکول میں، نیاز منگریو صاحب. انہوں نے یہ آئیڈیا دیا سر کو. سر کے ذہن میں پہلی بات تھی، یہ اور پختہ ہو گیا. تو انہوں نے ہمیں 2 کمرے دیے پبلک اسکول میں پڑھانے کے لیے. سر وہاں BOG کے ان دنوں میں سمجھے چیئرمین تھے، کمشنر بھی تھے، خود بھی آتے کلاسیں دیکھتے. تو ہم نے 19 اسٹوڈنٹ سے شروع کیا تھا 1994 میں، ڈپلوما ان بزنس ایڈمنسٹریشن. 3 شاید چلے گئے، ڈراپ کر گئے، 16 پاس کر گئے. یہ 1994-95 کی بات ہے. اس کے بعد یہاں BBA ہوا، پھر بعد میں دیسی MBA ہوا. انہی دنوں میں ہی زاہد خان صاحب یہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہو کے آئے، جام چھوڑے سے آئے تھے. تو یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے بڑی نیک نیتی تھی، بڑی دور رس سوچ تھی کہ اس کو آگے لے چلنا ہے. اور لوگ حیرت میں ہو رہ گئے کہ کس طرح یہ پلاٹ ہمیں ملا سکھر کی جماعت والوں سے، کس طرح یہ ڈیولپ ہوا، بلاک 1 بنا، پھر آگے آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر 2 دفعہ سر ہماری یہ ڈائریکٹر رہے، پھر VC رہے، لگاتار محنت کرتے رہے. تو یہ جو ایک محنت کا نتیجہ ہے کاوشوں کا، ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور انہوں نے جو کچھ کام کیا ہے اس نیت سے کیا کہ یہاں کے لوگ، پاکستان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ان کی نیک نیتی کا مثال دوں آپ کو کہ یہاں نہ ہمارے پاس ڈومیسائل ہے، نہ سفارش ہے، نہ پرچی ہے، نہ خط ہے، نہ ٹیلی فون ہے. ہمارے پاس بچہ آتا ہے، ٹیسٹ پاس کرتا ہے اور اسکالرشپ لیتا ہے. یہاں تک کہ جنہوں نے یہاں سے BBA اور MBA کیا وہ کہیں یہاں کی اسکالرشپ پہ باہر پڑ رہے ہیں. تو یہ جو بڑا ہے ادارہ، پھلا پھولا ہے، اس کے پیچھے نیک نیتی اور عمل ہے اور تمام اساتذہ کا کام ہے. ان میں جو لیڈرشپ کی ہے، چیمپئن رہے، آگے رہے وین گارڈ میں، وہ ہمارے صدیقی صاحب رہے مرحوم. اللہ ان کو اس کی جزا دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بڑا سفر رہا ہے، بڑا سفر رہا ہے. بالکل. اچھا سر، آپ نے 26 سالوں سے یہاں پہ سرو کیا ہوا ہے سکھر IBA یونیورسٹی میں. تو خصوصاً اب وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس ادارے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ اس خیال کے ہوتے ہیں کہ ہمیں 500 1000 5000 زیادہ ہمیں اور جگہ چلے جائیں گے یا جلدی اکتا جاتے ہیں. ہمیں یہ کمٹمنٹ ہے کہ جہاں سے ہم نے کام شروع کیا ہم وہیں کہیں. ہم بھی ہیں بھی سکھر کے، سندھ کے، یہاں ہمارا ادارہ ہے. اس ادارے نے ہمیں 3000 سے روپے آگے چلے ہیں. ریگارڈنگ آف منی آئی گاٹ 26 از بیک. اس ادارے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اعتماد دیا ہے، خدمت کا جذبہ دیا ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے. ہمیں یہ پہچان دی کہ ٹیچر کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہی کوشش رہی کہ اس ادارے کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک آدمی یگانہ ہوتا ہے، ایک بیگانہ ہوتا ہے. یگانے کی جو عزت ہے وہ بیگانے کی طرح نہیں ہوتی ہے. ایک جگہ رہے گا، عزت ملے گی، مان ملے گا. اب یہاں ہمارے کئی ٹیچر ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں تو ہماری عزت کرتے ہیں. عزت سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. پیسہ تو بڑے لوگوں کے پاس ہے، اور آپ دیکھیں کئی بڑے لوگ جو ہے پیسوں کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں. وہ پیسہ کس کام جو عزت گوا دیں. تو ہمارے سامنے مین جو چیز ہے وہ عزت ہے. لو بگیٹس لو، ریسپیکٹ بگیٹ ریسپیکٹ. شاگرد عزت کرتے ہیں، VC صاحب عزت کرتے تھے، موجودہ VC جو بیمہ شاہ عزت کرتے ہیں، اساتذہ عزت کرتے ہیں. اس سے بڑی دولت کون سی ہے؟ اس دولت کو چھوڑ کے آدمی کہاں جائے گا؟ یہی وجہ کہ ہم شروع سے رہے یہیں ہیں اور انشاءاللہ یہیں رہیں گے.
انشاءاللہ. اچھا سر، اس کے علاوہ کمنگ ٹو اندر اسپیکٹ کہ اب ہم نے بھی گزشتہ 3-4 سالوں سے یہاں پہ دیکھا ہے آپ کو، اور جتنا ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نماز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز اور جو دیگر بیسک ریلیجیس پریکٹسز ہیں آپ ان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. تو اس ریلیجیس اسپیکٹ آف یور لائف نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی سکسیس میں؟ نماز ایک ذاتی فرض ہے، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بالواسطہ اور بلا واسطہ نماز کے لیے 700 مرتبہ قرآن پاک میں حکم ہے. بے شک. اور یہ ایسا فرض ہے کہ کسی طرح بھی جب تک سانس ہے اور ہوش ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے جو آدمی کو غم پہنچتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس کے ماں بچے فیملی سب ختم ہو گئے اور اکیلا کھڑا ہے، تن تنا کیا کیا جائے. بالکل ایسی کیفیت ہے. اور شروع سے لے کے ایسا ماحول ملا نماز ہی ہوگا. دوست ایسے ملے، ساتھ کام کرنے والے ریلوے میں ایسے ملے، لیکچر ٹیچرس ایسے ملے جو ہمیشہ نمازی تھے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 50 سال سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. کسی پہ کوئی احسان نہیں. اچھا سوال آپ نے کیا، بچوں کے لیے پیغام ہے میری طرف سے. 50 سال میں دانستان کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے. نیند آ گئی ہے، سفر ہے، بیماری ہے، غنودگی ہے، بخار ہے، اور چیزیں، میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے. یہ تو کامیابی کا لیے کہ سیڑھی ہے قسم کی چلنے کی. چھوٹا سا گاؤں پنوا کے چھاؤنی کے قریب جہاں میرا گاؤں ہے انگورو، وہاں سے لے کے اب تک جہاں بھی جانا ہوا تعلیم کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے یا دونوں تعلیم USA جانا ہوا، آسٹریلیا کینیڈا کی تعلیم ہے، نماز اور روزے کو کبھی نہیں چھوڑا. یہ ایسی چیزیں جو بہت چھوڑنے والی بڑا نقصان ہے. ان نقصانوں کی تلافی نہیں سواب توبہ کے اور واپس نہ آئے تب تک کوئی تلافی نہیں ہے. کوشش یہی ہے، گھر والوں کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں، بچوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، عام شاگرد کو بھی یہ تلقین کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھا کے. نماز قرآن میں حکم ہے آپ وہ امت ہیں جو اچھائی کی ترغیب کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہاں. اچھا سر، اس کے علاوہ ویسے یہ عمر تو گھر میں بیٹھنے کی ہے، جی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سر غلام حسین منگنہار 2 سے 2.5 گھنٹے کی لمبی لمبی کلاسز لیتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، وتھ فل انرجی، ڈٹرمینیشن، سارٹ آف ڈیپ فوکس. تو یہ اتنی انرجی اینڈ سارٹ آف ڈیپ فوکس آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ سب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ جو کہتے ہیں ورک از ورشپ، القاسم حبیب اللہ. یہ تو ہمارا بڑا شاندار پیشہ ہے، اس میں تھکاوٹ کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہمارے ٹانک ہے، جیسے جیسے پڑھاتے ہیں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بالکل ریفریش ہو رہے ہیں. بالکل انسان تھکتا بھی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لیکن پڑھانے سے کبھی اکتاتے نہیں ہیں. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک کلاس لے کے نکلے ہیں، کسی دوست نے کہا یار مجھے تھکاوٹ ہے یا کام ہے، میری کلاس بھی لے لے، تو ہم اس کی کلاس میں چلے گئے بغیر بریک کے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جو کام کرنا چاہے گا وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں بھی کام کرے گا، جو نہیں کرنا چاہے گا وہ نہیں کرے گا. بس بات ساری دل کی ہے. تو یہ جذبہ جو ہے ٹیچنگ کا کہ کچھ امپارٹ کرنا ہے، وہ جذبہ کام کراتا ہے. پھر پڑھانے کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں. آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، ایسے پڑھے جا رہے ہیں، وہ بچے سن رہے ہیں، بچوں کو انوالو بھی کرنا ہے، ذرا ان کو دلچسپی بھی پیدا کرنی ہے، ان کو کچھ ایسی چیز دیں جو آپ کا بہترین ہے آپ کے پاس ہے، تاکہ محسوس کریں کہ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی ہمیں مل رہا ہے. فرض کی ووکیبر ہے، گرامر ہے، سینٹیکس ہے، اسٹرکچر ہے، سینونیم اینٹونیم ہے، تو وہ بچہ انٹرسٹ لیتا ہے، بچہ بور نہیں ہوتا. صحیح. آپ صرف وہ ڈیوٹی کو اپنا ڈیوٹی کریے، بور سمجھ کے نہ کریں. یہ سمجھے کہ میرے پاس ایک امانت ہے، یہ ٹرانسفر کریں، تو اس میں آپ کو بوریت انشاءاللہ نہیں ہوگی. سر اسی حوالے سے ہم نے آپ کی کلاس میں دیکھا ہے کہ دیر از اے سارٹ آف کمبینیشن آف سیریسنیس، ہارڈ ورک، ڈیپ فوکس اینڈ ڈٹرمینیشن، پلس امیزنگ ایک ہیومر اینڈ فن ہوتا ہے. تو عموماً یہ ایک ٹیچر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کلاس میں سیریسنیس اینڈ فوکس پلس ہیومر اور فن کا جو کمبینیشن ہے وہ لے کے چلے، لیکن آپ بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ سچائی سے کام کریں گے تو ہر کام انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. صرف ٹیچنگ لیسن پڑھانا نہیں ہے، آپ نے ہیومر بھی کریٹ کرنی ہے، کوئی اچھی بات بھی بتانی ہے، کوئی حدیث قرآن کا ذکر بھی کرنا ہے، بچوں کو مذہبی بات بھی بتانی ہے. اور جب دیکھیں کہ کافی یہ بور ہو رہے ہیں تو ایسی باتیں بھی ٹیکسٹ میں سے بتانی ہے، بتاتے کہ وہ بچہ خوش ہو جائے. بیکاز ہیومر از اے سارٹ آف لائف. صرف آپ ایسے پڑھاتے جائیں گے تو مونوٹونس ہو جائے گی، بوریت ہو جائے گی. تو بچے سے محبت کرنی ہے، اس کو ایسا بتانا کہ آپ اس کو آن کر رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور وہ بہترین سے بہترین ہے. میرا خیال استاد تھوڑا ہنستا بھی رہے، مسکراتا بھی رہے، تھوڑی ایسی اچھی باتیں بتائیں اخلاق کی ہوں، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر، اور وہ ایسا محسوس کرے کہ یہ ٹیچر ہمیں پڑھا نہیں رہا ہے بلکہ ایک قسم کا ہمیں انسٹرکٹ کر رہا ہے، فرینڈ ہے
محبت کر رہا ہے اور جو کوئی بتا رہا ہے اس کی زندگی کے حقائق ہے، یہاں تک کہ اپنی ذاتیات کے متعلق بھی بچوں کو بتائے جہاں جہاں حوالہ ہے، تاکہ وہ محسوس کرے بھائی ہمیں اپنے ذاتی باتیں ہی بتا رہا ہے، کوئی چھپا نہیں رہا ہے۔ جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ بھئی یہ ہمیں آن کرتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی پڑھائی میں بھی دلچسپ لے گا اور باقاعدہ انٹرسٹ لے گا۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ ہو گیا تو بچے کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بور ہو گیا ہے یا واقعی پڑھ رہا ہے۔ اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں بچوں کے ساتھ چڑو بھی نہیں ہے، اس لیے واش روم جانا کوئی اور کام ہے، مجبوری ہے، فلیکسیبل رہے، ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح لا اکراہ فی الدین، اسی طرح میں یہ اصول یہاں بھی چلاتا ہوں کہ سختی بھی نہیں ہے، تھوڑا فرینڈلی ماحول میں یو انجوائے ٹیچنگ اینڈ دے انجوائے یور کمپنی۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ انگلش کے بڑے ماہر ہیں، اتنے بڑے ایکسپرٹ، سو پیپل ہیو بین لوکنگ فارورڈ ٹو ریڈنگ یور ماسٹر پیسز، یور پبلشڈ بکس۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ 2 گرامر کی کتابوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ذرا یہ اپنی جو کتابی کنٹریبیوشن ہے آپ کی اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ یہ ساری عمر جو ہے یہ محنت کی اور جاننے کی ہے، کوئی بھی ماہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی، وہی علیم ہے، اس نے ہمیں تھوڑا تھوڑا دیا ہے جو کہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں حوالہ ہے کہ تمام کی تمام بولیاں انسان کو ہم نے سکھائی ہیں، اس کا مطلب صحیح معنی میں شروع سے ہی لے گئے حضرت آدم سے لے کے انسان کا معلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، لہٰذا ایکسپرٹ تو کوئی نہیں ہے۔ دیر از آلویز روم فار پرفیکشن، some addition, some correction. So I always try my best to give some best. تو جہاں تک گرامر کے کتابوں کا تعلق ہے 30 سال 36 سالوں کو پڑھایا ہے الحمدللہ اکراس دا کنٹری، 300 سے زیادہ CSS آفیسر ہیں، بینکوں میں وکالت میں تو وہ تو بے شمار ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے کہ ہم الحمدللہ کافی اچھے پروفیشنل کے ٹیچرس ہیں۔ کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے میٹرک لیول سے لے کے CSS اور MA لیول تک مینوسکرپٹ فارم میں کئی کتابیں ہیں، بورے بھرے پڑے ہیں۔ 2 کتابیں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، انگلش گرامر اور کمپوزیشن، وہ اپنے اوریجنل اپنی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کتاب کھول کے پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو میرا جو پہلی ایڈیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کمپوزیشن اور گرامر کی، وہ میں کمپلیمنٹری کاپی دوں گا ٹیچرس کو فری آف کاسٹ، پیسے جیب سے بھروں گا۔ وہ اگر بچوں کو موٹیویٹ کریں گے، انکریج کریں گے تو بازار میں کتابیں دوسری ایڈیشن میں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو یہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، یہ ضرور آئیں گی۔ زندگی کے 3 بڑے کام رہتے ہیں، اگر اللہ نے مہلت دی تو وہ انشاءاللہ کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو انگریزی آتی ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے ان کے سے علم سیکھ کے دین کے لیے کہیں تبلیغ کریں۔ کوئی ایک یورپی، ایک فرینچ، ایک ڈچ، ایک ہندو، ایک امریکن اگر مسلمان ہو گیا پاکستان میں یا باہر تو ہمارا کام ہو گیا۔ دوسرے کئی کتابیں جو ہیں وہ پبلش کرنی ہیں جس میں کم از کم 2 بھی کام آئیں، 10-12 کتابیں ہیں۔ تیسرا یہ کہ تبلیغ جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، بچوں کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بچوں کو میں ترغیب دیتا ہوں کلاس میں کہ آپ قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کریں، پڑھیں، اس سے انگلش بھی امپروو ہوگی، اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا، اور جتنا ٹائم آپ پڑھائی پہ لگائیں گے قرآن کی تعلیم میں انشاءاللہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن فہمی میری بڑی رہتی ہے، نازلہ کئی دفعہ پڑھا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ رمضان میں ختم کرنا، سال میں 1-2 ختم کرنا قرآن کا ہم پر حق ہے، لیکن قرآن کا بڑا کام جو ہم پر ہے وہ قرآن فہمی ہے، قرآن سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسرے تک وہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ 3 کام زندگی بڑے رہتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے ایک جگہ کسی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ آج کل کے جو ہماری جیسی جو جنریشن ہے اس کے پاس ڈگریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، بٹ دے لیک سارٹ آف تھورو اسٹڈی آف دیئر فیلڈ۔ ان کی جو اپنے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں ان ڈیپتھ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، جبھی وہ بے روزگاری کا شکار رہتے ہیں۔ تو دا پوائنٹ از کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، ہم ینگ جنریشن خود یا ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اصل ذمہ دار وہ ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے ہماری تعلیم میں 4 اسٹیک ہیں، گورنمنٹ، اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم، والدین اور ٹیچرس۔ گورنمنٹ میں ادارے آ گئے، بالکل کم از کم 3 اسٹیک لے لیں، استاد یعنی ادارہ، بچہ اور تعلیم اور استاد۔ مسئلہ یہ ہے کہ تینوں کے تینوں اگر اپنی جاب میں سچے ہو جائیں، صحیح کام، ٹیچر انٹیگریٹی سچائی سے پڑھائے، ادارے پوری طرح اپنا کورس وغیرہ صحیح ڈیزائن کریں اور بچہ محنت کرے، کاپی سے پرہیز کرے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو
پیچھے جو بیکورڈ ہو گئے تقریباً 30 سال سے ہیں، اب کی ہسٹری نہیں ہے. اس میں بچہ بھی ذمہ دار ہے، استاد بھی اس کا جوابدار ہے، اور ادارہ یعنی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. یہ اس طرح حل اس کا ہو سکتا ہے کہ بچہ محسوس کرے محنت کر کے پاس ہونا ہے، کاپی کا جو ناصر ہے وہ ختم ہو جائے، اور گورنمنٹ کی طرف سختی سے اس چیز پہ وہ ہو جائے کہ یہ بچے کاپی کرنا چھوڑ دیں. ڈیوائیڈڈ اٹینشن کے ساتھ آپ ایک کام کر سکتے ہیں. فرض کیجئے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دھیان سے نہیں ہے تو آپ کی نماز تو ناقص ہو جائے گی. نماز اخلاص. اسی طرح پڑھائی ہے، گھر کا کام ہے اور کام ہے، اس کو سچائی سے کرنا ہے. ڈیوائیڈڈ اٹینشن ہو جائے گا، ڈائیورٹ ہو جائیں گے تو کام صحیح نہیں ہوگا. ہمارا بچہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے رہا ہے. اگر توجہ دے تو یہ آج کل کا بچہ بڑا محنتی ہے، اس کے پاس بڑے ڈیوائسز ہیں، بڑے اس کے پاس وسائل ہیں، یہ مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا ہو جائے. میں کلاس میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جو کام ہم پرانے طریقے سے 50 سال میں نہ کر سکے آپ 5 سال میں کر سکتے ہیں. تو تھوڑا بچے محنت کرے، اپنے وقت کی عزت کا، پیسوں کا خیال کرے، مستقبل کا خیال کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کاپی بھی چلی جائے اور بچہ ترقی کرے گا. مثال، یہ بچہ جب انٹرویو میں آتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، اس کو بیسکس نہیں آ رہے، ڈگری نہیں ہوئی ہے، بنیادی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ہم ان سے 9ویں 10ویں کے سوال پوچھتے ہیں، اسی کتاب میں سے، جو کتاب کا نام لیتا ہے اسے سبق میں سے پوچھتے ہیں، نظم میں سے پوچھتے ہیں، نہیں بتا پاتا ہے. اس کا مطلب وہ پڑھا ہے، سندھی میں چاہتے ہیں پڑھے ہو آپ کڑھے ہو نہیں، پڑھا ہے اس نے اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا ہے. تو یہ تھوڑا بچے کا بھی قصور، ٹائم ادھر بھی دے ہے نا برابر. کھیل کے بھی ٹائم دیتے ہیں، دوستوں میں ٹائم دیتے ہیں، موبائل فون کو ٹائم دیتے ہیں، ادھر بھی ٹائم دینا چاہیے. انشاءاللہ حالات صحیح ہو جائیں گے. اچھا سر، ایک آخری کوشچن کہ آپ باہر بھی پڑھے ہیں کافی عرصہ، آسٹریلیا اینڈ کینیڈا، تو یہ جو ہمارے یہاں جو انگلش زبان بولی جاتی ہے، جن کی یہ نیٹو زبان نہیں ہے، تو ان کو انگریزی زبان کیسے بولنا چاہیے؟ ان کی پروننسیشن، وے آف کمیونیکیشن، انفلوئنسی کیسے ہونی چاہیے؟ ہمارے پاکستان میں چند شہر ایسے ہیں جہاں انگلش کا خیال کیا جا رہا ہے، جیسے کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، حیدرآباد ہے، بڑے بڑے کچھ شہر جہاں صحیح معنی میں انگلش کی تعلیم دی جائے، جہاں اسپوکن، ریٹن، ریڈنگ، رائٹنگ سب خیال کیا جا رہا ہے. جہاں تک اسپوکن کا تعلق ہے، اس کے تو 2 حصے ہیں، ایک امریکن، ایک برٹش. چلیے ایک کو لے لیجیے. تلفظ تھوڑا سا فرق ہے، 3 فرق ہیں. تھوڑا گرامر کا فرق ہے، تھوڑا پروننسیشن، اور تھوڑا آپ کا اسپیلنگ کا فرق. 3 بڑے فرق ہیں امریکن اور UK کی انگلش میں. اپارٹ فرام دس، آپ اگر بچے کو صحیح معنی میں تلفظ بتا رہے ہیں، ڈکشنری کا یوز بتا رہے ہیں، اور لسننگ کمپنی پریکٹس کرا رہے ہیں، ہی ول گو ویل، نو پرابلم. بڑے شہروں میں بچے شاندار انگریزی بول رہے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، دے آر گڈ رائٹرس. اخباروں میں ان کے باقاعدہ رائٹ اپ آتے ہیں. ہمارا بچہ اسی لیے پیچھے کہ جن ماحول میں پڑھ رہا ہے، دیہاتوں میں یا سیمی دیہات ٹاؤن میں، وہاں اس کو بولنے کا کوئی ماحول ہی نہیں مل رہا ہے، لکھنے کا ماحول بھی نہیں مل رہا ہے. ٹیچر بھی انگریزی ایسے بول رہا ہے جیسے بیچارے کی اس کی زبان ہے، اس بیچارے پہ خرچ نہیں ہوا ہے. شروع سے لے کے ہم نے ٹیچر پہ خرچ تو کیا ہی نہیں ہے، بھلے HST ہو، JST ہو، PST. حکومت کو چاہیے وہ ٹریننگ دیں، سبق کیسے پڑھائیں، وہ کہ اس میں کیا کیا ہے، ان کا تلفظ کیسے نکالیں، کوئی لسننگ کمپنی ڈرل ہو، ایکسرسائز ہو، صحیح ہو جائے گا. یہ بچے صرف اکیلے جوابدار نہیں، ماحول اور حالات جو ہے نا انہوں نے بھی ان کو پیچھے کیا ہوا ہے. اگر لسننگ کی پریکٹس ہو، رائٹنگ کی پریکٹس ہو، ریہرسل ہو، تو یہ بچہ بہت اچھے پک اپ کرنے والا ہے، بالخصوص دیہاتوں کا بچہ جو بہت بیکورڈ ہے. بالکل. اچھا سر، کوئی لاسٹ پیغام اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے کوئی لاسٹ میسج دے دیں؟ یہ نوجوان ہمارا بڑا اثاثہ ہیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، دے آر ایسٹس. یہ وہ ملک ہے دنیا کا جس میں 60% لوگ جوان ہیں، نوجوان ہیں. یہ بڑا انقلاب لا سکتے ہیں، معاشی طور پہ، سیاسی طور پر، اور آپ کا مالی طور پہ، بزنس میں، ایجوکیشن میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ تھوڑی ہمت کریں نا، یہ بڑا کام کر سکتے ہیں. ان کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. وقت بڑا قیمتی ہے. صبح کو سویرے اٹھیں، میجارٹی مصنوعات کی، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھیں، سوچ بڑی صاف ستھری ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آگے جانے والی قوم ہے، بہت آگے جانے والی. ہم نے باہر دیکھا پاکستانی، انڈین جو مسلمان ہمارے بھائی رہتے تھے، ویری گڈ، بڑے اچھے محنتی لوگ. یہ محنت میں تو باہر ان کو بڑا مثال ہے ان کی. یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا. آرام دہ زندگی، سب کچھ ہے، وسائل ہیں، بہت سے لوگ خوش ہیں، لیکن دے ڈونٹ میک بیسٹ آف دیم. انہیں چاہیے کہ وسائل کا صحیح استعمال کریں، ٹائم کا خیال کریں، اپنی انرجی عزت کا خیال کریں، محنت کریں. محنت بڑی بہترین چیز ہے. دا فروٹس آف لیبر آر سویٹر دین دا گفٹس آف فارچون. محنت کے میوے بڑے میٹھے میوے. وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَالْمَجَدَّ جَدَّ.
تو میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ مسلمان ہیں صبح سویرے اٹھیں، اللہ کو یاد کریں، محنت کریں. نبی پاک نے فرمایا کہ حدیث میں تو میری بدترین امت وہ ہوگی جو صبح کو دیر سے اٹھے گی. اب اندازہ لگائیں چیزیں یہ فرشتوں کو بھی نہیں دیے، ریزن شعور انسان کو دیے. 18,000 مخلوق میں سب سے بہترین جو ہے انسان کو بنایا ہے، اور 3 سرٹیفکیٹ بھی دیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الانسان اشرف المخلوقات، احسنکم صورکم واحسن صورکم. میں نے تو یہ خوب بنایا، کیا خوب بنایا. بنانے والا خود تعریف کرا تو یہ خوب بنایا، اور سرٹیفکیٹ کیا چاہیے. اب اگر اپنے آپ کو ہم پیچھے کر دیں، بدتر کر دیں، خراب کر دیں، ناکام کریں، تو اللہ کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. دعا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کو دین دنیا اچھا کرے، ان کو اچھا مسلمان بنائے اور اچھا نوجوان اور پاکستان کے لیے ایک سرمایہ بنائے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو فار یور یو آر ٹائم. ویلکم. ڈیئر ویورز، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سر، ان کا تو ہمیں ٹائم ملنا ہی بڑی چیز ہے، یہ بڑی بلیسنگس ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو وتھ سم ادر گیسٹ. تھینک یو ویری مچ.